बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश में खुश आमदीद। गुज़श्ता दिनों वफाकी दारुल-हुकूमत के इलाका गौरी गार्डन में पानी की एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया और ये छापा न सिर्फ एक डिपार्टमेंट में मारा बल्कि दो डिपार्टमेंट की टीमों ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई की। और ये कार्रवाई गौरी टाउन के इलाका में रिफ़्रेश वाटर के नाम से कायम एक फैक्ट्री पर की गई। इस्लामाबाद फूड डिपार्टमेंट और पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम है वो वहाँ पे गई तो उन्होंने देखा कि इस प्लांट पे न सिर्फ रिफ़्रेश वाटर के नाम से वो पानी भरा जा रहा है बल्कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके नाम पे भी पानी वहाँ पे भरा जा रहा था। और उस टीम ने वो देखा कि वहाँ पे उस नाम की बोतलें पड़ी थी जिसमें सेव वाटर है और सलोने वाटर है। ये भी वहीं से इसी प्लांट से रिफ़्रेश वाटर के प्लांट से ये भी भरी जा रही थी। तो टीम ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की और उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। मेरी जब फूड डिपार्टमेंट से बात हुई तो मैंने पूछा कि आपने रिफ़्रेश वाटर के नाम से एक फैक्ट्री है गौरी गार्डन में, उसको सील किया है, तो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर उसको सील किया गया। तो उसमें से जो मेन वजह थी जो फूड डिपार्टमेंट ने बताई मुझे वो ये थी कि वहाँ पे एक तो एक नाम से नहीं मुख्तलिफ नामों से वहाँ पे पानी भरा जा रहा था। एक तो ये बड़ी मेजर बात थी उनकी। और दूसरा वहाँ पे केमिकल जो हमें मिला वो ज़ैदुल मियाद था, यानी कि उस केमिकल की जो पानी की रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए या पानी में इस्तेमाल होता है वो उसकी मियाद गुजर चुकी थी। वो ज़ैदुल मियाद जो केमिकल है वहाँ पे मिला था। ये मेन दो चीज़ें थी जो फूड डिपार्टमेंट ने मुझे बताई कि इस बिना पर हमने फैक्ट्री को सील कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपसे शेयर भी करने लगा हूँ। सिर्फ ये एक ही बात नहीं है, मेरे ज़राए जो हैं मुझे वो बताते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी नेग्लिजेंसीज उस फैक्ट्री में हो रही थी जिनकी बिना पर उनको सील किया जा सकता था और सीट खोली नहीं जा सकती थी। लेकिन फूड डिपार्टमेंट ने और पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये बेहतर समझा कि इनको डी-सील कर दिया जाए। हो सकता है कि उनकी नज़र में उन्होंने वो चीज़ें पूरी कर दी हों, लेकिन मेरे ज़रा ये कहते हैं कि वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके हेल्थ कार्ड होने चाहिए जो कि कल तक उनके पास नहीं थे, मास्क होने चाहिए, उनकी कैप होनी चाहिए, उनके पास ग्लव्स होने चाहिए। और इसके अलावा PCR WR की जो हर 3 माह बाद रिपोर्ट होती है वो उनके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा वहाँ पे जो लेबॉर्ट्री कायम है उस पानी की फैक्ट्री में उसकी रोज़ाना की रिपोर्ट भी होनी चाहिए और वहाँ पे टेक्नीशियन और जो रिपोर्ट को मुरतब करने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी होने ज़रूरी हैं। लेकिन वहाँ पे जो मेरे ज़राए मुझे कहते हैं कल तक कोई ऐसी ना उनके पास रिपोर्ट थी, ना उनके पास हेल्थ कार्ड थे, ना उनके पास कोई PCRC की रिपोर्ट थी जो हर 3 माह बाद होनी है, ना उनके पास जो अपनी लेबॉर्ट्री की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, ना वो उनके पास रिपोर्ट थी। दो मेजर चीज़ें तो फूड डिपार्टमेंट ने मुझे बता दी कि वहाँ पे केमिकल ज़ैदुल मियाद था और उसके अलावा पानी की जो बोतलें थी वो मुख्तलिफ ब्रांड की वहाँ पे पड़ी थी, वो भरी जा रही थी, जिसकी बिना पे उसको हमने सील किया। तो नाज़रीन ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आज के इस दौर में कहा जाता है कि हेपेटाइटिस जो है सबसे ज़्यादा पानी की वजह से फैल रहा है। हम जो पानी पीते हैं वो गंदा पानी होता है और ये साफ़ पानी पीने के नाम पे, साफ़ पानी मुहैया करने के नाम से ये जो फैक्ट्रीज़ वाले हैं जो जिन्होंने जेली फैक्ट्रीज़ बनाई हैं, जेली नाम से जो है फैक्ट्रीज़ बना के मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम लिख के और एक ही प्लांट से भर के मार्केट में, बाज़ारों में, घरों में फ़राहम कर रहे हैं, ये हेपेटाइटिस के फैलाने की एक बड़ी वजह हो सकती है। मेरे ज़रा ये कहते हैं कि इसका जो मालिक है जिसका नाम शकील है वो अरसा दराज से ये काम कर रहा है और इसने एक नहीं 2 फैक्ट्रीज़ बना रखी हैं जिसमें मुख्तलिफ इसने नाम रखे हैं। अब जब इसकी ये फैक्ट्री सील हुई जिसका नाम रिफ़्रेश वाटर है तो उसने साथ ही कुछ चंद गज़ के फासले पर या 100 गज़ कह लें या 150 गज़ कह लें के फासले पर एक और इसकी फैक्ट्री है जिसका नाम है सलोने वाटर। उसी में सलोने वाटर में जब ये रिफ़्रेश की सील हुई तो इन्होंने यहाँ से बोतलें उठाई और वहाँ पे भरनी शुरू कर दी, वहाँ से सप्लाई का एक सिलसिला शुरू कर दिया। और उसी में ही एक और सेव वाटर के नाम से इन्होंने कंपनी बनाई हुई है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है।
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو پتہ ہے، ڈپارٹمنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یقیناً پتہ ہوگا، جو انسپیکٹر وہاں پہ گئے ہیں یا ٹیم گئی ہے اس کے علم میں یقیناً ہوگا کہ وہاں پہ اس کے ساتھ ہی عقب میں ہی ایک اور دوسری ان کی فیکٹری ہے جہاں سے یہ ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں، اور جہاں سے یہ ایک فیکٹری بند ہوتی ہے تو دوسری پہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عوام ان ساری چیزوں سے بے خبر ہے کہ یہ صاف پانی کس طرح بناتے ہیں، صاف پانی کس طرح یہ فراہم کیا جاتا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیا وہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ان کی نگرانی کرتے ہیں، جو ان کی نگرانی پہ مامور ہوتے ہیں، ان کی غیر ضروری غیر قانونی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح ابھی میں نے 5-6 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے، اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایک نام کے برانڈ سے کسی دوسرے نام کے برانڈ کی بوتلیں نہیں بھری جا سکتی، جو کہ وہاں پہ بھری جا رہی ہیں، آج بھی بھری جا رہی ہیں، کل بھی بھری جا رہی تھی۔ جب سیل کھولی تو اس کے بعد سے فوراً سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اس سے پہلے سلونے پہ انہوں نے یہی ریفریش کی بوتلیں بھری اور اپنا کام جاری رکھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے اس میں کہ ہمیشہ ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں۔ جب یہ فیکٹری سیل ہوئی تو میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ جو ان کی رجسٹریشن کرنے والا ادارہ ہے جس کا نام PCRWR ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ رجسٹریشن کرنے والے ادارے بھی ان کے ساتھ ملے۔ ان کے ایک ریٹائر آفیسر جو ہی فیکٹری سیل ہوئی تو وہ اتنا ایکٹیو ہو گیا کہ اس نے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں سفارشیں کرنا شروع کر دیں، اس نے لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا کہ آپ اس کو کھولیں، اس کو ڈی سیل کریں۔ لیکن وہ ایک دن تو ان کی فیکٹری ڈی سیل نہیں ہو سکی، کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ڈی سیل نہیں ہوئی۔ دوسرے دن انہوں نے اپلیکیشن دی تو فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ لیکن اسی دوران جب میں نے وہاں پہ وزٹ کیا، میں نے دیکھا کہ فیکٹری سیل ہوئی ہے لیکن وہاں پہ معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ میرے ان کے ملازمین سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ فیکٹری بند کیوں؟ تو کہتے ہیں جی ہماری فیکٹری بند نہیں ہے، ہمارا ایک پلانٹ خراب ہوا تھا تو وہ لاہور لے کے ہم کوئی چیز گئے ہوئے ہیں تو وہاں سے ہم ریپیئر کروا کے واپس لائیں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ وہ فیکٹری سیل تھی لیکن اس کے مین گیٹ سارے کھلے ہوئے تھے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ فیکٹری سیل ہے یا نہیں سیل۔ اس طرح سے ڈپارٹمنٹ نے اس کو سیل کیا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ آیا وہ کون لوگ ہیں جو ان کو ڈی سیل کروانے میں، جو مضر صحت پانی، جو شفاف پانی کے نام پہ جو فراڈ کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو یا بیماریاں بانٹتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی انہی کے جو اپنے رجسٹریشن آفس کے لوگ ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ وہ جس شخص نے ان کی سفارش کی ہے ڈی سیل کرنے کے لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو، وہ اسی فیکٹری کو ان کی لیبارٹری میں کچھ کیمیکل یا لیبارٹری کے اوزار ان کو جو ہے فراہم کرتا ہے، ان کی سپلائی کرتا ہے۔ جب ایک شخص جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہو اور اسی پہ کام کر کے انہی کی سفارشیں کر کے ان کے غیر قانونی کاموں کو پروٹیکٹ کر رہا ہو، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ لیکن اس سے آگے ایک بہت بڑا اہم انکشاف اور بھی ہے۔ میری جب بات شکیل سے ہوئی، جو فیکٹری ہے ریفریش واٹر کی، اس کا جو مالک ہے، اس سے میں نے بات کی، اس سے میں نے اس کا موقف پوچھا تو وہ اس نے پہلے تو مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کی، کہا کہ آپ جانتے نہیں ہیں میں میڈیا سے ہوں، میرے میڈیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، میرے اتنے اخبار ہیں، اتنے اخبارات کے مالک میرے ساتھ اس کاروبار میں شامل ہیں، تو آپ مجھ سے یہ بات نہیں کر سکتے۔ جب میں نے اس سے ریکویسٹ کی تو میں نے آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو پوچھا ہے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ فیکٹری آپ کی سیل کیوں ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کوئی ایسا غیر قانونی کام کر رہے تھے؟ وہ کہتا ہے نہیں، ایسا کوئی ہم غیر قانونی کام نہیں کر رہے تھے، ہم کوئی یہاں پہ شراب بنا رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں نا، ہم کوئی شراب تو نہیں بھر رہے نا۔ لیکن اس کی جو ٹون تھی وہ مجھے یہ بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا کتنا گٹھ جوڑ ہے، نہ جانے کس وجہ سے، کس آفیسر کی ایمانداری کی وجہ سے اس فیکٹری کو سیل کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو متعلقہ ٹیم آئی ہو ان کے علم میں یہ نہ ہو کہ اس کی اتنی اپروچ ہے، لیکن جب سیل ہوگی تو ان کو بھی یقیناً پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کی کتنی اپروچ ہے۔ اور اس کے بعد بڑی اہم بات، جب میری متعلقہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اسلام آباد جو اس کے جو انسپیکٹر ہیں ان سے بات ہوئی اس حوالے سے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چیزیں آپ نے چیک کی ہیں اس کی، یا ان کی ایک اور بھی ساتھ فیکٹری ہے، تو اس موصوف انسپیکٹر شرجیل کا کہنا تھا، جن کے والد آلریڈی اسی ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہیں انسپیکٹر، ان کا یہ کہنا، شرجیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہے۔ جس فیکٹری کا آپ نام، میں نے سلونے کا نام لیا کہ قریب ہی ایک اور ان کی پانی کی فیکٹری ہے، تو وہ کہنے لگا ہمیں تو عوامی شکایت نہیں، ہم تو عوامی شکایت پہ کام کرتے ہیں۔
مجھے یہ بڑی بات عجیب لگی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے یہ ایسی غیر قانونی ایسی چیزوں کو چیک کرنا ان کی ذمہ داری میں شامل آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں کوئی شکایت کرے گا تو ہم اس پہ کارروائی کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ یہ جو ہم نے سیل کی اس کے بھی جو آرڈر ہیں وہ آ چکے ہیں ڈی سیل کرنے کے، تو ہم اس کو بھی ڈی سیل کر رہے ہیں۔ لیکن اسی دوران جب میری دوبارہ اس سے بات ہوئی جو فیکٹری کا مالک ہے شکیل، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی جو فیکٹری ہے ریفریش واٹر کی، وہاں پہ کوئی اور بھی کام آپ کرتے ہیں کسی اور برانڈز کی، آپ بھی پانی کی بوتلیں بھرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے اس سے ایک بات شیئر کی، میں نے ایک تصویر اس سے شیئر کی کہ جہاں پہ اور بھی بہت ساری بوتلیں کسی اور نام کی پڑی ہوئی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کہتا ہے وہ کوئی خراب ہو گئی کباڑی شباڑی۔ میں نے پوچھا آپ کباڑیے کا کام کرتے ہیں؟ کہتا ہے جی ہاں میں کباڑیے کا بھی کام کرتا ہوں۔ تو یوں یہ معلوم ہوا کہ وہ شکیل نامی جو شخص ہے جو ریفریش واٹر کا مالک ہے، وہ شکیل کباڑیا بھی کہا جا سکتا ہے اسے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں کباڑیے کا بھی کام کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اس نے یہ بتایا کہ اس کی دوسری اور کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ساتھ تھوڑے سے فاصلے پہ، جس طرح میں نے ذکر کیا 100 گز ہوگا 150 گز ہوگا، اس کے فاصلے پہ ایک اور فیکٹری ہے پانی کی، وہ بھی اسی کی ہے۔ اگر اس کی ذاتی مالکیت نہیں ہے تو اس کی حصہ داری اس میں ضرور ہو سکتی۔ ناظرین، اس سے اگلی بڑی اہم بات جو انتہائی دلچسپ ہے، جس پہ اس کو اتنا نشہ ہے، جس پہ اتنا اس کو غرور تھا کہ اس کی فیکٹری کو اگر سیل کر دیا گیا، کسی صحافی نے یا کسی رپورٹر نے اگر اس کی خبر لگا دی تو مجھ پہ کیا اثر ہوا، میں نے اپنی فیکٹری ڈی سیل کروا لی۔ لیکن اس کے بارے میں جب میں نے تھوڑی سی تحقیقات کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا جو غرور ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسی گلی میں رہنے والے ایک افیسر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، اس کے گھر پانی دیتے ہیں، اور اس کا نشہ انہی کی بھی ہاں پہ تھا۔ انہی کی سفارش سے کہا جاتا ہے کہ وہ فیکٹری دوبارہ جو ہے وہ ڈی سیل ہوئی۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر کون ہے اور کس علاقے میں تعینات ہے؟ کیا وہ اسی علاقے میں اس کی ذمہ داریاں ہیں انہی چیزوں کو دیکھنے کے علاوہ، یا کسی اور علاقے سے؟ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پورے سینیریو کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ اس اسسٹنٹ کمشنر کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا، اور جو ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ ہیں جو رجسٹریشن کے عمل کو آگے لے کے جاتے ہیں، جو ان کی فیکٹریز کو رجسٹریشن دیتے ہیں، ان میں سے کون کون سے لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان پہ بھی تفصیلی گفتگو ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو اس وقت تک آپ لوگوں تک اتنی انفارمیشن میرا مقصود تھا پہنچانا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔